बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाक लॉ गाइड के चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पे ना सिर्फ कानून की बुनियादी तालीम को उजागर किया जाता है, बल्कि माशरे में एहसास कमतरी में मुब्तला लोग या वो लोग जो अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए भी खड़ा हुआ जाता है और ये बताया जाता है कि कैसे इन लोगों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है और कैसे इनके हकूक़ के लिए काम किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें, ताकि जब भी यहाँ नई वीडियोस अपलोड की जाएं तो आप तक पहुँच सके। फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड नॉट ओनली लॉ बट सोशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक पर। इस्लाम के तहत देखभाल। मुस्लिम कानून में मेंटेनेंस का तस्वुर उन लोगों को मदद फराहम करने के लिए मुतारफ़ करवाया गया था जो ख़ुद को बरकरार रखने के काबिल नहीं है। देखभाल के उसूल में बुनियादी शामिल हैं बका के लिए एक शख्स की ज़रूरत और उसमें खुराक, लिबास, रिहाइश जैसी सहूलियात शामिल हैं। तालीम और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी। वो अफराद जो इस्लाम के तहत कफ़ालत के अहल हैं, बीवी, बच्चे, लड़का और लड़की दोनों, वालिदैन और दादा दादी और कोई और रिश्तेदार। बीवी की देखभाल। मुस्लिम कानून के तहत देखभाल को नफ़का के नाम से जाना जाता है। वो रकम जो आदमी अपने ऊपर खर्च करता है। ख़ानदान मुसलमान औरत की कफ़ालत का हक़ मुतालिक है, इससे मशरूत नहीं। वो ख़ुद को बरकरार रख सकता है या नहीं, इसीलिए कमाने वाली या ना कमाने वाली तमाम मुसलमान औरतें नफ़का के हक़ की अहल हैं, जो ज़्यादातर दीगर मज़हबी इबादात के ख़िलाफ़ हैं, जहाँ सिर्फ़ इन्हिसार करने वाली ख़वातीन ही अहल हैं देखभाल के लिए। यह शोहर का फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को हर हाल में मुनासिब कफ़ालत फ़राहम करे। हालात उसकी माली हालात से कतई नज़र अलबत्ता मुसलमान औरत नहीं कर सकती। दर्ज झील सूरतों में अपने शोहर से कफ़ालत का दावा करे। उसने अपने वो बलोगत को नहीं पहुँची है। शोहर और अज़दवाजी ज़िम्मेदारियों को माकूल जहाँ वो किसी वजह के साथ छोड़ दिया है, दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है, इसी सूरत में जब वो शोहर के माकूल अहकाम की नाफरमानी करती हो। देखभाल। कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है, अपने वुसअत के मुताबिक उन्हें जहाँ ठहरा रहे वहाँ ठहरा रखो। काफ़ी आदमी को खर्च करने दो, उसकी काफ़ी मिकदार में, जहाँ तक उसकी रिस्क की तंगी है वो खर्च करे। खुदा ने उसे क्या दिया है, खुदा किसी पर उस हद तक बोझ नहीं डालता जितना उसके पास है। देखभाल की मिकदार। देखभाल की मिकदार किसी पर्सनल लॉ के तहत मुतय्यन नहीं, अदालत फ़ैसला करती है। शोहर और बीवी और किसी दूसरे के माली हालात की बुनियाद पर मिकदार केस से मुतालिका हालात। शिया कानून नफ़का की मिकदार को मद्देनज़र रखकर तय करता है। बीवी की ज़रूरियात। शाफ़ई कानून शोहर के अहदे से नान नफ़का की मिकदार का तयन करता है। हनफिया, मालिकी और हम्बली औसत का मुतालबा करते हुए ज़्यादा मुफीद मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। शोहर के ज़राए और शादी से पहले बीवी के वालिद की तरफ से फ़राहम करदा मयार का। इसी तरह देखभाल की मिकदार के तयन की बुनियाद मुख्तलिफ़ ज़ैली के लिए मुख्तलिफ़ होती है। मुसलमानों की ज़ातें। शादी मुख्तलिफ़ मुआहदों के तहत देखभाल। एक मुस्लिम शादी को एक मुआहदे के तौर पर समझा जाता है, एक ऐसा मुआहदा जो फ़रीक़ैन के दरमियान किया जाता है। निकाह जो शोहर और दोनों बीवी दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ का तयन करता है। इसमें मुआहदे की सूरत में बीवी शोहर के लिए कुछ शराइत रख सकती है और उनके ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में उसे अलग रहने का हक़ है और वो देखभाल की हासिल करने की भी अहल है। मिकदार और शराइत पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा और उस वक्त तय किया जाएगा। शादीशुदा शोहर की सूरत में बीवी अक़्द निकाह का तयन कर सकती है। इसके साथ बुरा सलूक करता है या दूसरी बीवी रखता हो या लोंडी रखता है, ऐसी सूरत में उसे अपने शोहर से अलग रहने का हक़ हासिल है और वो भी है। शोहर के ख़िलाफ़ नफ़क़े का दावा करने की भी अहल है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि शोहर की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इद्दत तक महदूद है और बीवी दावा कर सकती है। नफ़क़ा सिर्फ़ इद्दत की मुद्दत में और उससे आगे नहीं। मुसलमान की मुतालिका औरत को उसके मिलने तक नफ़क़ा। दोबारा शादी। मुस्लिम कवानीन तलाक़ पर हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के सेक्शन 3A के लिहाज से एक मुसलमान शोहर के मुस्तक़बिल के लिए माकूल और मुनसिफ़ाना इंतज़ामात करने का ज़िम्मेदार है। तलाक़ याफ़्ता बीवी, उसमें उसकी देखभाल भी शामिल है। इसके मुताबिक शोहर को मुनसिफ़ाना और इद्दत की मुद्दत के बाद बीवी के नफ़क़े का माकूल इंतज़ाम। एक्ट के सेक्शन 3(1)(a) की शराइत। तलाक़ याफ़्ता मुसलमान औरत जिसने दोबारा शादी नहीं की और जो उसके बाद अपने आप को संभाल नहीं सकती। इद्दत की मुद्दत। इस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत अपने रिश्तेदारों से निगहदाश्त का दावा कर सकती है
اس کی موت کے بعد اس کی جائیداد کا حقدار اس سے مسلمانوں کو اضافی حقوق مل گئے ہیں۔ طلاق یافتہ عورت کی دیکھ بھال سے متعلق کیس کے قوانین۔ ریشم بی بی بمقابلہ محمد شفیع میں پاکستانی عدالتوں نے اطاعت کی تعریف عرض کی۔ معقول اتھارٹی کو عدالت اکثر خفیہ معاملات پر فیصلہ دینے سے گریز کرتی ہے۔ نافرمانی عام طور پر جوڑے کی شادی شدہ زندگی کی مباشرت تفصیلات میں ظاہر ہوتی ہے اور ایسے معاملات کو ذاتی طور پر حل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کھلی نافرمانی بھی شامل ہے۔ کچھ عوامی کارروائی زیادہ آسانی سے طے کی جاتی ہے اور ایسی صورتوں میں بیوی اسے کھو سکتی ہے۔ دیکھ بھال کا حق شوہر کی طرف سے رجعی طلاق کی صورت میں تمام مکاتب فکر متفق ہیں اس حقیقت پر کہ برقرار رکھنے کا فرض عدت کے دوران رہتا ہے، اور اگر بیوی نے طلاق کے وقت حاملہ ہو یا عدت کے دوران حمل کا اعلان کرے، فرض برقرار رکھنا کے بچے کی پیدائش تک رہتا ہے، اور اس نقطہ نظر کو پاکستانیوں نے قبول کیا۔ عدلیہ مقصود احمد بمقابلہ عابدہ حنیف۔ کیس کے قوانین۔ محمد احمد خان بمقابلہ شاہ بانو کی تاریخی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے نے کسی کو آرام دے دیا۔ ایسی کوششیں بھارتی سپریم کورٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لاء پر خاموشی ہے۔ عدت کے بعد کی دیکھ بھال کے معاملے کو حد کے طور پر نہیں لیا جانا تھا۔ اسلام میں واضح طور پر کچھ نہیں عدت کے بعد کی ممانعت، لہٰذا دفعہ 125 کے تحت تصور کی گئی صورتحال نہیں تھی کسی بھی مسلم پرسنل لاء سے متصادم۔ دراصل 5 ہندو ججوں کی بینچ نے ایک لبرل کو رکھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 241 پر انحصار، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ قرآن مسلمانوں پر ایک فرض عائد کرتا ہے شوہر طلاق یافتہ بیوی کے نفقے کا بندوبست کرے اور متعلقہ عورتوں کے لیے اس کے مطابق رزق ہے جو قابل قبول ہے پر فرض ہے صالح۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیشی عدلیہ نے از خود ایکشن لیا۔ محمد حفظ الرحمان بمقابلہ شمسون نہار بیگم۔ بغیر کسی قانون کا حوالہ دینے میں خود کو پیچیدہ بنائے یا ہندوستان کا فیصلہ، نہ ہی کسی سماجی دلیل کو حق حاصل کرنے میں حل کرنے میں پریشانی، ایک لبرل تشریح کی طرف لے گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 اور اس بات کو تسلیم کیا کہ بیوی کے نفقے کا حق وسیع ہے عدت سے آگے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مصر میں مختلف وجوہات کے باوجود اسی طرح کی اصلاحات دیکھی گئی ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال۔ مسلمان باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جائز بچے کو اس وقت تک برقرار رکھے جب تک کہ وہ اس کو حاصل نہ کر لے۔ بلوغت کی عمر۔ مسلم قانون کے تحت باپ کو اپنے بیٹے کو صرف اس وقت تک برقرار رکھنا ہوتا ہے جب تک وہ اکثریت حاصل نہ کر لے، جبکہ اسے اپنی بیٹی کو اس کی شادی تک اور اس کے پاس جانے تک سنبھالنا ہے۔ شوہر کے گھر۔ قانون کے تحت باپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ناجائز بچے کی دیکھ بھال کرے۔ والدین کو دیکھ بھال۔ ایک شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی ضرورت کے وقت ان کی دیکھ بھال اور مدد کرے۔ یہ فرض والدین کو ایک قابل نفاذ حق فراہم کرتا ہے اور وہ اس کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال، رہائش اور لباس کے اخراجات اور لباس کی ذمہ داری باقی رہتی ہے، خواہ کسی کے والدین گھر کے مالک ہوں اور ملازم ہوں، نوکر ہوں، انہیں اپنا گھر بیچنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر ایک بچہ ہے تو سارا بوجھ اس بچے پر آتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہے، بوجھ بیٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر ایک ادا کرنے کے قابل نہیں تو دوسرے ادا کریں گے ان کی طرف سے، اور جب وہ مالی آسانی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کا سہارا لے گا۔ بیٹوں کی غیر موجودگی میں ذمہ داری بیٹی یا بیٹیوں پر آتی ہے جیسا کہ معاملہ ہو۔ ایک ہی اصول دادا دادی اور نانا نانی پر لاگو ہوتے ہیں جب وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی کفالت کے لیے مرد بچے یا ان کے بچے رکھیں۔ نگہداشت کی وضو کے لیے شرائط۔ دیکھ بھال کرنے والے شخص کو دیکھ بھال کا محتاج ہونا چاہیے، لہٰذا ایک کو برقرار رکھنے جو شخص محتاج نہ ہو اس پر واجب نہیں۔ ضرورت مند شخص کے بارے میں مکاتب میں اختلاف ہے اور اپنی روزی کما سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا کہ اس کا پالنا واجب ہے یا نہیں۔ حنفی اور شافعی مکتب کا بیان ہے کہ کمانے کے نااہلی شرط ہے اور باپ اور دادا کے نفقے کو واجب کے لیے، لہٰذا ان کی دیکھ بھال بیٹوں پر واجب ہے، خواہ وہ کام کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں لیکن اس میں کوتاہی کریں۔ حنفی کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے مطابق نگہبان خیریت سے ہو، کہتے ہیں کہ نگہبان کا خیر خواہ ہونا صرف ان کے نفقے کے لیے شرائط ہے جو نہ تو ضعیف ہے اور نہ ہی اولاد، لیکن مالی صلاحیت اس میں شرط نہیں ہے۔ والدین میں سے کسی ایک کی طرف سے بیٹے کی کفالت یا والدین کی کفالت بیٹا، یہاں صرف شرط برقرار رکھنے کی اصل صلاحیت کی موجودگی یا موجودگی ہے، کمانے کی صلاحیت، لہٰذا جو کام کرنے کے قابل ہوں اسے برقرار رکھنے کا حکم دیا جائے گا، اس کا بچہ، اور اس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے احترام کے ساتھ سوائے اس کے جہاں اس میں سے ایک ہو غریب اور کمانے کے قابل نہیں، جسے نابینا ہونے کی وجہ سے وغیرہ۔ شرائط۔ حنبلیوں کے نزدیک ان کا ایک مذہب جس سے تعلق ضروری ہے، اس طرح اگر ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم ہے ان کی نفقہ واجب نہیں۔ المغنی والیوم 7۔
مالکی، شافعی اور امامیہ مکاتب فکر فرماتے ہیں ان کا تعلق ایک ہی مذہب سے ہے، ضروری نہیں ہے، اسی لیے ایک مسلمان اپنے رشتہ داروں کو برقرار رکھ سکتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ ہے۔ اسی صورت میں جب مسلمان شوہر اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی بیوی کو نفقہ فراہم کرتا ہے، احناف کا قول ہے ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرے رشتہ داروں کے درمیان ضروری ہے، اسی لیے ایک مسلمان برقرار نہیں رہے گا، اس کا غیر مسلم بھائی اس کے برعکس ہے۔ متفرق کیسز: بیٹی کی ساری زندگی باپ کی طرف سے کفالت، بیٹی کو اس کے باپ کی طرف سے ساری زندگی کفالت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، بیوی کو اس کے شوہر کی طرف سے اس وقت تک نفقہ سے محروم نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ اس کی درستگی جاری ہے۔ شادی PLD 2015 لاہور 683 طلاق یافتہ بیٹی: طلاق یافتہ بیٹی اپنے والد کے خلاف نان نفقہ کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ PLD 2014 لاہور۔ گود لینے والے بچے کی دیکھ بھال: باپ جس نے ایک بچہ گود لیا ہے اپنے گود لیے ہوئے بچے کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ شرائط و ذمہ داریاں: PLD لاہور 336 2014 2015، PLD لاہور 5518 زکوٰۃ و عشر کے ذریعے دیکھ بھال: اگر والد غریب ہونے کی وجہ سے کفالت سے عاجز ہو تو وہ زکوٰۃ سے فنڈ حاصل کر سکتا ہے۔ عشر کونسل اور فیملی کورٹ کونسل کو مناسب ہدایت دے سکتی ہیں۔ PLD 2000 لاہور 2012 لاہور۔ خاندانی قانون کے تحت دیکھ بھال کا طریقہ کار: دیکھ بھال کی رقم کی وصولی کے لیے مقدمہ ایک عورت مسلم فیملی کے تحت شادی شدہ دائر کرے گی۔ قانون مغربی پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت یا بچے کی دیکھ بھال کے معاملے میں سرپرست دیکھ بھال سے متعلق تمام مادی حقائق پر مشتمل یہ دونوں خاندانوں کا بھی احاطہ کر سکتا ہے۔ تنازعات جیسے خلا، جہیز، مہر، بچے کی تحویل، ذاتی جائیداد و سامان، بیوی وغیرہ۔ شوہر کو نوٹس: بیوی کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کے بعد فیملی کورٹس کو جاری نوٹس کرے گی۔ مدعا علیہ شوہر خدمات کے مختلف طریقوں سے جیسے کورٹ بیلف کے ذریعے، TCS اور رجسٹرڈ AD تمام چسپاں کے ذریعے نوٹس جاری کرنے کے باوجود مدعا علیہ عدالت کے سامنے پیش ہونے میں ناکام رہتا ہے۔ فیملی کورٹ دی گئی تاریخ پر فیملی کورٹ میں اشاعت کے ذریعے نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ آخر میں عدالت اسے تحریری بیان بھرنے سے روک سکتی ہے اور الگ الگ حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ مدعی بیوی کے بیان، شواہد: پری ٹرائل کو تکمیل کے بعد مدعا علیہ کے خلاف عمل۔ طریقہ کار: تحریری بیان: جب فیملی کورٹ کی طرف سے جاری کردہ نوٹس مدعا علیہ کو موصول ہوا اور وہ پیش ہوا، فیملی کورٹ کے سامنے وہ تمام متعلقہ دستاویزات کے ساتھ تحریری بیان داخل کرے گا۔ کاپی مدعی بیوی، بچے کی ماں کو فراہم کی جائے گی۔ مسائل کی تشکیل: عدالت فریقین کے درمیان بنیادی مسائل، متصادم نکات کو طے کرے گی اور طے کرنے کے قابل ہے۔ مسائل، ثبوت کی ریکارڈنگ: معاملات طے کرنے کے بعد دونوں فریق اپنے شواہد ریکارڈ کریں گے۔ بیوی کو دکھانا ہے شوہر اپنے بیوی کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی دیکھ بھال میں ناکام رہا ہے، جبکہ شوہر اپنی درخواست کے حق میں اپنا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ بحالی کا ایوارڈ: دیکھ بھالی کے ایوارڈ کا دعویٰ کوانٹم میرٹ اصول پر کیا جا سکتا ہے۔ لاطینی فقرے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی سماجی حیثیت اور اس کی کمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمایا ہے۔ غریب آدمی کا جیب پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ نفقہ دیتے وقت شوہر اور دونوں کی حالت بیوی کے عدالت میں دیکھنا ہے۔ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت مقدمے کو ایک مدت کے اندر ختم کر دیا جائے گا، 6 ماہ، تاہم عملی طور پر اس میں قانون میں طے شدہ وقت سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ عبوری ریلیف: خواتین سوٹ کے دوران اور اس کے بعد دیکھ بھال کا دعویٰ کر سکتی ہے، یہ حق صرف ان کو دیا جاتا ہے۔ بیوی یا بچوں کی ماں عبوری یا عارضی بنیادوں پر خواتین دیکھ بھال کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ بیوی کا صرف 6 ماہ تک برقرار رکھا جا سکتا ہے، 60 دن کے اندر فائل کر سکتے ہیں۔ مقدمے کے التوا کے دوران پینڈنٹ لائٹ اسے کیا نقصان ہوتا ہے اور اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ مستقبل دیکھ بھال یہ ہے کہ اسے مستقبل میں بھی مالی معاوضہ دیا جا سکے۔ نتیجہ: اس طرح مندرجہ بالا حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مسلم لاء کی دیکھ بھال کی دفعات دوسرے پرسنل لاء سے مختلف ہیں اور بہت ہی زیادہ منفرد بھی ہے۔ جی، تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔